उफ ईजू, चींटी जितना दिल है तुम्हारे अंदर, कैसे धर्म से नीचे गिरे हो। अगर कोई हड्डी पसली टूट जाती तो तुम्हारे शौहर ने तो मुझे जेल में ही बंद कर देना था। किश्वा ने उसे जमीन से उठाकर खड़ा किया और फिर अपने गले से लगाया। पता नहीं ये स्वीट गर्ल रात को क्या करेगी, कहीं मुझे कमरे में देखकर बेहोश ही ना हो जाए। आलियान को रात की फिक्र होने लगी। मौलवी साहब को आर्यान पहले ही आधे रास्ते से वापस बुलवा चुका था। उस आधे घंटे के दौरान ऑन के कमरे को भी डेकोरेशंस वालों को मंगवाकर डेकोरेट कर दिया गया था। आलियान का कमरा तो पहले ही डेकोरेट हो गया था। किश्वा के घर वालों के आ जाने के बाद, सबसे मिलने जुलने के बाद, किश्वा और ऑन के निकाह का मरला भी तय पाया था। थोड़ी ही देर में वो किश्वा नदीम से किश्वा ऑन बन चुकी थी। चूंकि किश्वा के घर वाले बचपन से ही किश्वा और इजाल की दोस्ती के बारे में जानते थे, तो उस निकाह में ज्यादा रुकावटें नहीं आई। ऊपर से ऑन के बैकग्राउंड के बारे में भी वो अच्छे से जानते थे। नुशीबा बेटा, दोनों दुल्हनों को उनके कमरे में छोड़ा। दाजी ने उनके थकने के एहसास से कहा, रुकें दाजी, अगर सबके यहाँ पर निकाह हो रहे हैं तो मुझे भी रुखसती चाहिए। आर्यान ने भी मौके पर चौका मार डाला। बेटा जी, तुम्हें कौन सा किसी रुखसती की जरूरत है, तुम तो वैसे भी दिन रात मेरी पौती के कमरे में ही पाए जाते हो। दाजी ने उसे शर्मिंदा करना चाहा, लेकिन वो आर्यान शाही क्या जो शर्मिंदा हो जाए, बल्कि वो तो ढीठों की तरह मुस्कुरा दिया। दाजी, अपनी बीवी के कमरे में ही होता हूँ, कौन सा गैरों की बीवी के कमरे में होता हूँ। दाजी, मुझे रुखसती नहीं चाहिए, रवाह तंग कर बोली। रुखसती तो तुम्हारे अच्छे अच्छों की भी होगी। वो जल्दी से आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में थाम गया और दादी के सामने इजाजत तलब नजरों से देखा। दादी की तरफ से इजाजत मिलते ही वो जल्दी से रवाहा को लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। ये क्या बदतमीजी है दादी, मामा और बाकी सब क्या सोच रहे होंगे। रवाहा को उसकी हरकत पर गुस्सा आया। जो भी सोचते हैं सोचे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आर्यान ने कमरे में दाखिल होते ही उन दोनों पर फूलों की पत्तियों की बरसात हुई। आर्यान पहले ही सारी सेटिंग कर चुका था। आर्यान उसे बेड पर लिटाने के बाद दरवाजा बंद करके वापस पलटा तो उसकी नजर सामने बैठी रवाहा पर गई, जिसके चेहरे पर सुर्खी के रंग झलक रहे थे। उसके चेहरे पर सुर्खी देख के आर्यान की आंखों में चमक उतर आई। उसे बेड की तरफ बढ़ता देख रवाहा साइड ले गई। वो जल्दी से शर्ट उतार कर दूर उछालता, तेज कदम लेता बेड पर गया और पीछे से उसे अपनी बाहों के हसार में ले गया। उसकी गर्दन में झुककर उसकी खुशबू खुद में उतारता गहरे गहरे सांस लेने लगा। रवाहा उसकी सांसों की तपश महसूस करके उसकी गिरफ्त में कसमस आई। आर्यान, मुझे बाहर जाना है प्लीज। रवाहा उसकी गिरफ्त में मनमनाई। उसका जानलेवा लम्स रवाहा के अंदर सनसनी सी दौड़ा गया था। आर्यान का जानलेवा लम्स उसे लरसने पर मजबूर कर रहा था। वो उसकी गिरफ्त से निकलना चाह रही थी, लेकिन आर्यान उस पर इतना गहरा तंग किए हुए था। आर्यान, प्लीज छोड़ो ना, मुझे बाहर जाना है। शट अप रवाहा, तुम्हें पता है ना, मुझे अपने काम में मुदाखलत बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन तुम हर वक्त जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हूँ मेरे काम में मुदाखलत पैदा करती हो। आर्यान ने उसके कान में सरगोशी की। रवाहा के मुंह से सिसकारी सी बरामद हुई। उसने एक बार फिर आर्यान की गिरफ्त से निकलना चाहा, तभी वो उसे सोचने समझने का कोई भी मौका दिए बगैर उस पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा। वो कुछ ही देर में अपनी सांसों में उसकी सांसें उलझा चुका था। रवाहा ने कुछ कहने के लिए अपने लब वा किए, तभी वो उसके होंठों पर एक बार फिर से झुककर उसे खामोश करवा गया। आज रवाहा कुछ भी नहीं है, बस खामोश रहो और इन लम्हों को महसूस करो। वो उसके कंधों से फ्रॉक हटाता वहां पर अपना जनूनियत भरा लम्स छोड़ने लगा। अजल से निकला हूँ, हद अब्द में आ गया हूँ, शुमार में जो नहीं उस अदद में आ गया हूँ। तुम्हारा खर्च मोहब्बत थी और उसके इवज में तेरे हाथ, मुनाफे की मद में आ गया हूँ। दरूद पढ़ के तू मेरी जबीन पे बोसा दे, न जाने फिर से मैं किस नजरे बद में आ गया हूँ। जो दूसरा कोई होता तो माजरत करता, मुझे बचा के मैं खुद अपनी जद में आ गया हूँ। चिराग सबने जलाए मगर ना बात बनी, मैं खुद ही चल के अंधेरों की रत में आ गया हूँ। हिसाब दुनिया दी खत्म हो गया है, यहाँ मैं तेरी गोद में हूँ या लहद में आ गया हूँ। आर्यान रवाहा के होंठों को आज़ादी बख्शता उठकर कबर्ड की तरफ गया और उसमें से एक पैकेट लाकर रवाहा के सामने किया। रवाहा ने सवालिया नजरों से उस पैकेट की तरफ देखा। ये लो रवाहा, ये पहन कर आओ। लेकिन इसमें है क्या?
रवाहा ने उठकर बैठते हुए पूछा। नाइटी है इसमें, जल्दी से उठो और पहन कर आओ। अंदाज हुक्म देने वाला था। नहीं, मैं ये नहीं पहन सकती, उसने दोबारा से लेटते हुए मना किया। अगर तुम वो बेहुदा ड्रेसेस इतने लोगों के सामने पहन सकती हो तो ये नाइटी अपने शौहर के सामने क्यों नहीं पहन सकती? जल्दी से उठो और इसे पहन कर आओ। आर्यान आगे बढ़कर उसे बेड से खींचकर नीचे खड़ा कर चुका था। कहीं मेरी शिद्दतें सहते सहते तो नहीं थक गई, इसलिए तुमसे नाइटी नहीं पहनी जा रही? कहो तो मैं पहना दूं? आर्यान ने आंख विंक करते उसे भड़काया, जिसका उस पर अच्छा खासा असर भी हुआ। वो जल्दी से नाइटी का पैकेट छीनकर वॉशरूम में बंद हो गई, वरना कोई बैद नहीं था, आर्यान खुद ही उसे चेंज करवा देता। उसके जाने के बाद आर्यान खुद आराम से बेड पर लेट गया। थोड़ी देर बाद वो चेंज करके झिझकते हुए बाहर आई तो आर्यान की नजरों ने उस पर से पलटने से इनकार कर दिया। ब्लैक कलर की स्लीवलेस नाइटी उसके मिडे जैसी रंगत पर खूब जच रही थी। आर्यान आंखों में खुमार लिए उठकर उसके पास गया और उसे अपनी बाहों में भरे बेड तक लाया। उसे बेड पर लिटाए लाइट ऑफ करते वो उसके होंठों पर पुरहिद्दत सा लम्स छोड़ने लगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था उसकी शिद्दतों में भी इजाफा होता जा रहा था। आज आर्यान शाह ने उसे अपनी मोहब्बत के पोर पोर से भिगोया था। वो तो ले गया अपनी बीवी को, मैं भी ले जाऊं दाजी? ऑन भी आर्यान को देखकर बेसब्रा हुआ। बेटा जी सब्र करो, इतने बेसब्रे होने की जरूरत नहीं है। नुशीबा बेटी छोड़ आएगी तुम्हारी दुल्हन को कमरे में। दाजी ने ऑन पर तंज किया। जाओ नुशीबा बेटा छोड़ आओ ऑन और आलियान की दुल्हनों को उनके कमरे में। नुशीबा बेगम किशवा को कमरे में बिठाने के बाद अब इजाल को उसके कमरे में छोड़ने के लिए गई। किशवा घूंघट ओढ़े बैठी हुई थी जब उसे दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज सुनाई दी। आने वाले वक्त के बारे में सोचकर उसकी हथेलियां पसीने से भीगने लगी। वो अपनी शेरवानी उतार कर बेड तक आया और बेड पर बैठकर उसे सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम स्वीट हार्ट, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, उसने हल्की सी आवाज में सलाम का जवाब दिया। मैंने तुम्हें इस ड्रेस में देख तो रखा है, फिर इस 100 गज के पर्दे की क्या जरूरत? ऑन ने उसका घूंघट साइड पर करते शरारत से कहा। मैं कौन सा आपकी मिन्नत कर रही हूँ कि मुझे देखे? घूंघट तो मैंने इसलिए किया था कहीं आपकी काली नजर न लग जाए मुझे। वो भी कौन सा किसी से कम थी। किशवा की बात सुनकर ऑन का मुंह पूरे का पूरा खुल गया। ओए लंबी चोटी, तुम अपने शौहर को काली नजर वाला कैसे कह सकती हो? अपने होंठों से तुम्हारे होंठ सीना चाहता हूँ। मेरी सादगी देखो मैं क्या चाहता हूँ। ऑन ने दिल के मकाम पर हाथ रखे शेर पढ़ा। उसका शेर सुनते किशवा कानों तक सुर्ख हुई। आए हाय, मेरी शेरनी शर्माती भी है। मेरी मासूम आंखों ने क्या देख लिया? ऑन ने मजीद उसे खुद में सिमटने पर मजबूर किया। देखो किशवा, मैं जानता हूँ किन हालात में हमारा निकाह हुआ है, लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे पहली मुलाकात से ही मोहब्बत करता हूँ और फिर आज अल्लाह ने तुम्हें मेरी किस्मत में लिख दिया है। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, हमेशा हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। तुम अपने हर गम खुशी में मुझे अपने साथ पाओगे। किशवा को अपना दिल धक धक करता महसूस हो रहा था। उसने कभी सोचा भी ना था कोई ऐसा भी होगा जो उसे दीवानों की हद तक मोहब्बत करेगा। आई लव यू मेरी जान। आज मुझे इजाजत दो कि हम दोनों जानें एक हो जाएं, हमारे बीच में कोई फासला ना रहे। आज मुझे इजाजत दो कि मैं तुम्हारी रूह में उतरकर तुम्हारी सांसों में अपना नाम लिखकर तुम पर हमेशा के लिए अपनी मेहर सब्त कर दूं। तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। आज तुम मेरे पास हो तो मुझे लगता है मैंने सब कुछ पा लिया है। अब मुझे दुनिया में अपनी क्रिकेट टीम के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आखिर में वो शरारती हुआ। उसकी बातें सुनते किशवा अपनी किस्मत पर नाज़ा थी। अल्लाह ने कितनी मोहब्बत करने वाला हमसफर उसकी किस्मत में लिख दिया था। ऑन ने आगे बढ़कर उसके माथे पर अपनी मोहब्बत की पहली मोहर सब की। मुझे लगता है तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनाए गए हो। वो उसके कंधों से फ्रॉक हटाता वहां पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा। मैं चाहता हूँ आज इस कदर मैं तुम्हें खुद में समेट लूं कि फिर हमारे बीच कोई ऐसा लम्हा ना आए जो हमें एक दूसरे से दूर कर दे या फिर हमें एक दूसरे से दूर होना पड़े। आज मैं तुम्हारी रूह में उतरकर तुम्हारी सांसों को महकाना चाहता हूँ। मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हें देखता रहूं और वक्त यहीं पर थम जाए।
میں چاہتا ہوں میری آنکھوں میں تمہارے لیے اور تمہاری آنکھوں میں صرف اور صرف میرے لیے چاہت ہو۔ میں اپنی محبت کی خوشبو سے تمہارے تن من کو مہکانا چاہتا ہوں۔ اون نے اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھا۔ اون نے باری باری اس کی دونوں آنکھوں کو محبت سے چوما۔ کشوا، مجھے اجازت دو، میں آج تمہیں پوری طرح سے اپنا لوں۔ میرے 2 نمبری بندر، انکار کی تو کوئی گنجائش ہی پیدا نہیں ہوتی۔ آپ نے اپنے دل کے سارے راز میرے سامنے کھول کر رکھ دیے ہیں، تو میں بھی آپ کو کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ وہ بہت جلد تم سے آپ تک کا سفر طے کر گئی۔ اون، میرا بھی دل چاہتا ہے میں ہمیشہ آپ کی پہلی اور آخری محبت بن کر رہوں۔ آپ کی میری زندگی میں آنے سے پہلے نہ کوئی میری زندگی میں تھا، نہ ہی اب ہوگا۔ میں ہمیشہ آپ کی بن کر رہوں گی۔ آپ کی محبت پر، آپ کی زندگی پر صرف اور صرف میرا ہی حق ہوگا۔ آپ کو ساری زندگی کشوا ہی تنگ کرے گی، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ کسی اور نے آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کی تو وہ تگنی کا ناچ ناچے گی۔ آپ وعدہ کریں، آپ ہمیشہ میرے ہی رہیں گے۔ آپ کی زندگی کے ہر ایک پل پر صرف اور صرف میرا ہی حق ہوگا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، جس پر اون نے محبت سے اپنا ہاتھ رکھا۔ دونوں کے اظہار کے بعد اب کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اون نے آگے بڑھ کر اپنے دہکتے لب اس کی شہرک پر رکھے اور اس کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا تنگ کیا۔ اون نے اس کے چہرے کے ہر ایک نقش پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی۔ کچھ دیر بعد اون نے اسے رہائی بخشی تو وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس کا دل تو اچھل کر حلق میں اٹک گیا اور سانسیں تھم گئیں۔ پوری رات کشوا اس کی شدتیں سہتی اس کی پناہوں میں سو گئی اور محبت بھری ایک رات اپنے اختتام کو پہنچی۔ 2 محبت کرنے والے آج پھر ایک ہوئے تھے۔ دونوں کی محبت نے اپنی منزل پائی تھی۔ تم صرف میرے ہو آریان شاہ۔ زویا کو جب سے پتہ چلا تھا آریان شاہ واپس شاہ مینشن جا چکا ہے، وہ کمرے میں موجود ہر چیز توڑنے کے ساتھ ساتھ چیخ رہی تھی۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ کمرے کی ہر ایک چیز کو توڑتے ہوئے زویا غصے سے پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اتنے سال تمہارے واپس آنے کا ویٹ کیا، اور تم نے کیا کیا؟ تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کے پاس چلے گئے۔ تم کیسے کر سکتے ہو ایسا؟ وہ 2 ٹکے کی لڑکی مجھ سے زیادہ خوبصورت تو نہیں ہے۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی کا مجھ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جتنی محبت میں تم سے کرتی ہوں، وہ رواحہ کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ اگر میں نے تمہارا جینا حرام نہیں کیا، تمہاری زندگی عذاب نہ بنائی، تمہاری زندگی تم پر حرام نہ کی، تو میرا نام بھی زویا نہیں۔ تم نے مجھ سے میرا آریان چھین کر اچھا نہیں کیا۔ میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ میں تم سے بدلہ لوں گی۔ زویا اپنے دشمنوں کو اتنی آسانی سے نہیں بخشتی۔ تم نے مجھ سے دشمنی مول لے کے اچھا نہیں کیا۔ بہت غلط کیا تم نے۔ وہ نہ جانے رواحہ سے بدلہ لینے کی کون کون سی پلاننگ کر چکی تھی۔ اب یہ تو وقت نہیں بتانا تھا اس کی پلاننگ کامیاب ہونی تھی یا نہیں۔ کمرے کی ہر چیز تہس نہس کر کے ان پر اپنا سارا غصہ نکالنے کے بعد اب وہ بیڈ پر پڑے اپنے موبائل کی طرف بڑھی تھی۔ تم فکر نہ کرو آریان، تم میرے ہی ہو۔ وہ 2 کوڑی کی لڑکی تمہیں مجھ سے نہیں چھین سکتی۔ تم اس بڈھے کے ناٹک کرنے پر اس گھر میں واپس گئے ہو نا، تو اب اس رواحہ کے ساتھ ساتھ وہ بڈھا بھی مرے گا۔ اس نے گیلری اوپن کر کے آریان کی پکس نکالی اور دیوانہ وار انہیں چومنے لگی۔ تم فکر نہ کرو، میں بہت جلد تمہیں اس زبردستی کے نکاح سے آزاد کروا کے تم سے نکاح کروں گی۔ پھر ہم دونوں ایک ساتھ بہت خوش رہیں گے۔ میں ہر اس انسان سے بدلہ لوں گی جس نے تمہیں مجھ سے دور کیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ دشمنوں کو ان کی اوقات یاد دلائی جائے۔ وہ آریان کی تصویروں کو اپنے سینے سے لگا گئی۔ کمرے میں ہونے والی توڑ پھوڑ کی آواز سن کر مسز صدف جلدی سے اوپر گئی تھی۔ پتہ نہیں اب ان کی بیٹی کو کس چیز کا غصہ تھا۔ انہوں نے بہت بار دروازہ ناک کیا، لیکن جب زویا نے نہ کھولا تو وہ واپس چلی گئی۔ جانتی جو تھی اپنی بیٹی کو، جب تک اس کا اپنا موڈ ٹھیک نہ ہوگا وہ دروازہ نہیں کھولے گی۔ غصے میں تو وہ بھول جاتی کہ اس کے آگے کون کھڑا ہے۔ اپنی ماں کو تو شروع سے کسی کھاتے میں نہیں لاتی تھی، پر جب غصے میں ہوتی تو اپنے جان سے پیارے باپ کو بھی نہیں چھوڑتی تھی، جو اس کی ہر عادت کو اس کا بچپنا سمجھ کر اگنور کرتے تھے۔ ہر بڑے اچھے کام میں اس کا ساتھ دیتے تھے، اس لیے وہ اپنی مرضی کی مالک بن چکی تھی۔ ہر کام میں وہ اپنی مرضی کی مالک تھی۔ اگر کوئی کام اس کے خلاف ہو جائے تو وہ خود میں نہیں رہتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں بیٹیاں زیادہ ماں پر جاتی ہیں، اس لیے بڑوں کا کہنا ہوتا ہے اگر رشتہ دیکھنے جاؤ تو پہلے ماں کو دیکھو۔
اگر ماں سلیقے مند ہوگی تو اپنی اولاد کو بھی ویسی تربیت دے گی، پر زویا نے یہ سب باتیں جھوٹی ثابت کر دی تھی۔ وہ صورت میں تو مسز صدف جیسی تھی، لیکن سیرت میں باپ جیسی تھی۔ مسز صدف جتنی سلجھی ہوئی نیک دل خاتون تھی، زویا اور اسد اس کے برعکس بگڑے ہوئے گھمنڈی تھے۔ اولاد کی پرورش ماں اکیلے نہیں کر سکتی جب تک شوہر کا ساتھ نہ ہو، لیکن ان کے شوہر نے حرام کا کمانا اور اولاد کو بگاڑنا یہی ذمہ داریاں نبھائی تھیں۔ مسز صدف نے بہت دفعہ اپنی اولاد کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اپنی ماں کی ایک نہ سنی، بلکہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلے۔ مسز صدف تو اپنی بیٹی کو دین کی طرف لانا چاہتی تھی، اپنی بیٹی کو بتانا چاہتی تھی کہ اصل سکون پیسے میں نہیں نماز میں ہے۔ وہ انہیں بتانا چاہتی تھی چہرے کی خوبصورتی سے زیادہ اخلاق کی خوبصورتی معنی رکھتی ہے، لیکن زویا ان کی سب باتوں کو یہ کہہ کر جھٹلا دیتی، مجھے آپ کے بھاشن کی ضرورت نہیں ہے، اپنے پاس رکھیں، آپ خوبصورت نہیں ہیں، اس لیے میری خوبصورتی سے جلتی ہیں۔ مسز صدف اس کی سوچ پر افسوس کرتی، بھلا ایک ماں اپنی اولاد سے کیسے جل سکتی ہے؟ جب زویا مسز صدف کی کوئی بات نہ مانتی تو وہ اپنے شوہر کو کہتی اپنی بیٹی کو سمجھائے، اسے اتنا زیادہ نہ بگاڑے، اس کی ہر غلط فرمائش پوری نہ کرے، اس کی بے وجہ کی ضدیں نہ مانے، لیکن وہ مار پیٹ کر انہیں چپ کروا دیتے اور اپنی بیٹی کی فرمائشیں پوری کرتے۔ آج زویا جیسی بھی تھی اپنے باپ کی مرہون منتی تھی۔ دونوں بہن بھائی اپنی ماں کو جوتی کی نوک پر رکھتے تھے، انہیں طنز کرتے، گالیاں دیتے، اس لیے اب وہ انہیں سمجھانے کی بجائے ان کے لیے دعائیں کرتی۔ اپنا سارا غصہ نکالنے کے بعد وہ شاور لے کر فریش ہو کر باہر نکلی تھی، اور اب تنگ سی بلیک جینز شرٹ پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے، بھر بھر کے ہونٹوں پر لپسٹک لگائے، ہاتھ میں کلچ پکڑے، پاؤں میں ہائی ہیل پہنے وہ باہر جانے کو تیار تھی۔ اس کا ارادہ گھر سے نکل کر سیدھا کلب جانے کا تھا، کیونکہ وہیں پر اس نے روباز کے ساتھ مل کر اپنا اگلے لاہے عمل تیار کرنا تھا۔ وہ روباز کو بھی کال کر کے وہاں بلا چکی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنا موڈ فریش کرنے کے لیے کلبز میں جایا کرتی تھی، اور پھر وہاں پر جو بھی امیرزادہ پسند آ جاتا تو اس کے ساتھ ہوٹل میں پوری رات گزارتی، اور زنا جیسا گھٹیا ترین گناہ کرنے کے بعد صبح واپس لوٹ آتی۔ مسز صدف کے پوچھنے پر اپنے بابا سے ان کی شکایت لگاتی اور مار کھلواتی۔ ایسا نہیں تھا وہ اپنی بیٹی کی کرتوتوں سے ناواقف تھے، وہ سب کچھ جانتے تھے، لیکن یہ کہہ کر ٹال دیتے یہی تو عمر ہے جینے کی، ان کے بچوں کی، وہ جیسا چاہیں جی سکتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ زویا ایک نامحرم کی محبت میں گرفتار تھی، جس سے چھٹکارا پانا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس کی زندگی برباد کرنے میں اگر کسی کا سب سے بڑا ہاتھ تھا تو وہ خود اس کے بابا کا تھا، جس نے زویا کو کہہ رکھا تھا کہ تم کسی بھی چیز پر ہاتھ رکھو تو میں وہ چیز تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ اور زویا آریان شاہ پر ہاتھ رکھ چکی تھی، لیکن شاید وہ اور اس کا باپ یہ بات بھول چکے تھے۔ آریان شاہ کوئی چیز نہیں بلکہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے، اور کسی کے نکاح میں ہے۔ زویا نہ محرم کی محبت جیسے نشے میں گرفتار تھی، تو اپنے باپ کی بدولت جس سے اب اس کا نکلنا مشکل تھا، کیونکہ انسان جب کسی نشے کا شکار ہوتا ہے تو اسے چھٹکارا پانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ نہ محرم کی محبت بھی نشے کی طرح ہی ہے، جسے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، پھر یہی نشہ انسان کے لیے اتنا نقصان دہ ہوتا ہے، انسان نہ تو صحیح سے جی پاتا ہے اور نہ ہی مرتا ہے۔ اور زویا جیسی لڑکیاں اکثر کسی نامحرم کی خاطر اپنے مخلص والدین کو دھوکہ دیتی ہیں، اور بہت سی لڑکیاں تو اپنے محرم شوہروں کو چھوڑ کر نامحرم سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انہیں نامحرم سے سچی محبت ہے۔ کیا نامحرم کی محبت والدین کی محبت سے بڑھ کر ہے؟ جب بال کھلے ہوں گے، آنکھوں میں حیا نہیں ہوگی، جب نگاہیں نہیں جھکیں گی، جب اٹریکشن کا باعث بن کر گھر سے نکلیں گی، تو نامحرم تو اٹریکٹ ہوں گے نا۔ پھر یہی لڑکیاں شکوہ کرتی ہیں کہ لڑکے گھورتے ہیں۔ کیا لڑکیوں نے خود کو اتنا سستا کر دیا ہے کہ چند پیسوں کی خاطر اپنی عزت داؤ پر لگا دیں؟ اور اکثر لڑکے جہاں گھر کی خواتین پہ پابندی لگاتے ہیں، خود اتنا ہی باہر لڑکیوں پہ نگاہیں جمائے بیٹھے رہتے ہیں۔ جہاں کسی لڑکی سے محبت کے دعوے کیے جا رہے ہوتے ہیں تو دوسری طرف لڑکوں کو محفل میں اسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ شادی تو کہا جاتا ہے مگر صرف الفاظ تک، عمل سے نہیں۔ کیا انسان نہ محرم کی محبت کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا؟ جو ذات اللہ محبت کی زیادہ حقدار ہے، اسے بھلا کر دنیاوی محبتوں کے پیچھے پڑے لوگوں کو دکھ کے وقت اس رب کے علاوہ کہیں پناہ نہیں ملتی۔
جہاں دنیاوی محبتیں دل و دماغ پہ سوار ہیں، وہاں کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے بھی ہیں جو کسی کو حق نہیں دیتے کہ ان کی زندگی کی مقرر کردہ حدود کو توڑا جائے، اور نہ خود پہ بے مقصد دوسروں کی زندگی میں مداخلت کرتے ہیں، کیونکہ انہیں رشتوں کے تقدس کا خیال ہوتا ہے۔ وہ حد میں رہ کر زندگی گزارتے ہیں۔ یہ جو نامحرم کی محبت میں ملنے والے دھوکے پہ روتے ہیں، اکثر وہ خود بھی تو اس گناہ میں ملوث ہوتے ہیں۔ گناہ کی سزا تو ملتی ہے، چاہے دیر سے ہی صحیح۔ زویا، اس کے بابا اور رباس کو بھی ایک دن ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ زویا بیٹا، رات ہونے کو ہے، اس وقت اتنا تیار شیار ہو کر کہاں جا رہی ہو؟ اور تمہارے کمرے سے توڑ پھوڑ کی آواز کیوں آ رہی تھی؟ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو لاؤنج میں بیٹھی مسز صدف نے اسے پوچھا، آپ مجھ سے یہ فضول کے سوال جواب کرنے کے لیے اپنی چونچ بند رکھا کرے اور اپنے کام سے کام رکھا کرے۔ کسی کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ زویا سے سوال جواب کرے۔ اور ہاں، میرے کمرے میں کچھ ٹوٹا ہوا ہو اور بکھرا ہوا سامان پڑا ہے، اسے ٹھیک کروا دیجیے گا۔ میں اب کل صبح ہی واپس لوٹوں گی۔ وہ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہاں سے جانے لگی۔ تبھی پیچھے سے مسز صدف اس کا ہاتھ پکڑ کر روک گئی۔ اس نے گردن گھما کر سوالیہ نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، جیسے پوچھنا چاہتی ہو ہاتھ پکڑنے کی وجہ۔ بیٹا، عورت کا کل سرمایہ اس کی حیا ہوتی ہے، مت جا۔ مسز صدف نے آنکھوں میں امید لیے اسے روکا، شاید وہ ان کی بات مان جائے۔ لیو مائی ہینڈ، وہ انہیں دھکا دیتی زمین پر گراتی اپنا ہاتھ چھڑوا کر وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ مسز صدف نے نم آنکھوں سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ یا اللہ، مجھ گناہگار سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا جو تو نے مجھے ایسی نافرمان اولاد سے نوازا؟ ایسی اولاد سے تو اچھا تھا تو مجھے بے اولاد ہی رہنے دیتا۔ یا اللہ، تو رحیم ہے، کریم ہے، میری فریاد سن لے، میری اولاد کو ہدایت کے راستے پہ چلا دے، انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ انہوں نے زمین پر بیٹھ کر سسکتے ہوئے اپنی اولاد کے لیے دعا کی۔ وہ چاہ کر بھی ان کو بددعا نہ دے سکتی تھی، نہ ہی ان کا برا سوچ سکتی تھی۔ ماں کے دل سے نکلی دعا اور آہ عرش تک کو ہلانے کی طاقت رکھتی ہے۔ مسز صدف اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی صوفے کا سہارا لے کر اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ وہ ماں تھی، اپنے بچوں کو بددعا تو دے نہیں سکتی تھی، اس لیے ان کے لیے دعا کی۔ جیسے ہی زویا کلب پہنچی، اسے رباس بہت ساری لڑکیوں کے بیچ جھومتے ہوئے اور ڈرنک کرتے نظر آیا۔ وہ ایک ادا سے اپنے بالوں کو جھٹکتی، ہائی ہیل سے ٹک ٹک کرتی اس تک آئی اور اسے پکڑ کر سائڈ پر لے آئی۔ تم یہاں پر مزے کر رہے ہو اور وہاں پر سارا کھیل ہی الٹ ہو چکا ہے۔ آریان شاہ اور رواحہ ایک ہی گھر میں ہیں۔ وہ شاہ مینشن واپس لوٹ چکا ہے، مجھے صبح ہی میرے آدمی نے خبر دی ہے۔ ویسے تو رباس اس کے منہ بالکل بھی نہیں لگتا تھا اور نہ ہی زویا اس کے منہ لگتی تھی، لیکن اس وقت دونوں کو ایک دوسرے سے مطلب تھا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی مدد کر سکتے تھے کیونکہ ان کے دشمن سیم تھے۔ دونوں کو اپنا پلان کامیاب بنانے کے لیے ایک دوسرے کی مدد درکار تھی۔ وہ کہتے ہیں نا، ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔ یہی حال ان دونوں کا تھا۔ وہ دونوں اسٹیج سے نیچے اتر کر ایک ٹیبل پر آئے تھے۔ تم سے باتیں جتنی مرضی کروا لو، تم صرف باتیں ہی کر سکتے ہو، کوئی کام تم سے ہوتا نہیں ہے۔ کیا کہا تھا تم نے؟ تم رواحہ اور آریان کو ایک دوسرے سے الگ کر دو گے، رواحہ کو اپنی محبت کے جال میں پھنساؤ گے۔ لیکن کیا ہوا؟ تمہاری تو اس کی لائف میں انٹری ہونے سے پہلے ہی ایگزٹ ہو گئی۔ آریان واپس اس کی زندگی میں چلا گیا۔ زویا نے بغیر کسی لگی لپٹی کی بات کا آغاز کیا اور لاسٹ میں اس پر طنز بھی کر ڈالا۔ اپنی بکواس بند کرو، اگر یہاں بکواس کرنے آئے ہو تو دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس کا بات کرنے کا انداز رباس کو غصہ دلا گیا۔ میں یہاں تم سے لڑنے نہیں آئی، تم اچھے سے جانتے ہو آریان اس گھر میں واپس جا چکا ہے، اور تو اور میری وہ سو کالڈ کزن بھی اسی گھر میں ہے، اور اس ڈی ایس پی آلیان شاہ سے اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ زویا کی بات سنتے ہی رباس کو 440 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ تم مجھ سے ایسا گھٹیا مذاق نہیں کر سکتی، اور تمہیں یہ سب باتیں بتائی کس نے ہیں؟ لگتا ہے دن میں سوتے ہوئے کوئی خواب دیکھ کر آئی ہو۔ رباس کو اس کی سب باتیں مذاق ہی لگیں۔ اگر یہ سب ہوا ہوتا تو اسے پتا ہوتا۔ تم سے مجھے نہ تو محبت ہے اور نہ ہی تم سے میری دوستی ہے جو میں تم سے مذاق کروں گی۔ میں نے اپنا ایک خاص آدمی ان لوگوں کے پیچھے لگا رکھا ہے، اسی نے مجھے یہ ساری انفارمیشن دی ہے۔ یہ دیکھو، میرے پاس ایزال کے نکاح کی کچھ تصاویر ہیں، اور یہ دیکھو آریان بھی ان پکس میں ہے، وہ بھی وہیں موجود تھا۔
زویا نے اپنا موبائل نکال کر اس آدمی نے جو پکس بھیجی تھی وہ روباز کو دکھائی۔ اس ڈرپوک لڑکی میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی جو اس نے اس ڈی ایس پی آلیان سے نکاح کر لیا؟ وہ ہے نا اس کی دوست کشوا، اس نے ہی ایزال کا نکاح کروایا ہے اور ساتھ اپنا بھی کروا کے بیٹھ گئی۔ تو پھر کیسا لگا جھٹکے پہ جھٹکا مسٹر روباز؟ اس نے طنزیہ نظروں سے روباز کی طرف دیکھا۔ صرف میں ایک دن کے لیے آؤٹ آف سٹی گیا تھا اور میرے پیچھے سے اتنا کچھ ہو گیا۔ ان حرام زادوں کو تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اب میرا دشمن کوئی ایک نہیں بلکہ پورے کا پورا شاہ مینشن ہے۔ روباز نے غصے میں شراب سے بھرا گلاس نیچے زمین پر دے مارا۔ وہ لوگ کیسے جیت سکتے ہیں؟ میں انہیں کبھی بھی نہیں جیتنے دوں گا۔ رواحت صرف اور صرف میری ہے۔ روباز نے ہاتھوں کا مکہ بنا کے زور سے ٹیبل پر مارا۔ زویا بھی ایک پل کو اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ یہ وقت غصہ دکھانے کا نہیں بلکہ کچھ کر کے دکھانے کا ہے۔ ہمیں بہت جلد اپنا آگے کا لاہے عمل تیار کرنا ہوگا۔ کوئی ایسا پلان تیار کرنا ہوگا جو شاہ مینشن کی در و دیوار کو ہلا کے رکھ دے گا۔ میرے پاس ایک سالڈ پلان ہے۔ زویا دونوں کوہنیاں ٹیبل پر جمائے آگے کو جھکی۔ روباز نے ہاتھ کے اشارے سے اسے پلان بتانے کو کہا۔ جیسے جیسے زویا اسے پلان بتاتی جا رہی تھی اس کی آنکھوں میں چمک آتی جا رہی تھی، جیسے اسے زویا کا پلان بہت پسند آیا ہو۔ اپنا پلان تیار کرنے کے بعد زویا کسی لڑکے کے ساتھ جا چکی تھی، جبکہ روباز اپنے بابا کو کال کرنے لگ پڑا۔ ان سب کے بارے میں اسے اپنے بابا کو بھی انفارم کرنا تھا۔ نشیبہ بیگم ایزال کو کمرے میں بٹھانے کے بعد اب کمرے کے باہر کھڑی آلیان کو ہدایات دے رہی تھی۔ آلیان بیٹا، تم اچھے سے جانتے ہو تمہاری شادی کن حالات میں ہوئی ہے اور ایزال اس وقت کس قدر ڈری ہوئی ہے۔ تمہاری ذرا سی بھی زور زبردستی اسے تم سے بہت دور کر سکتی ہے۔ میں چاہتی ہوں اس کی معصومیت قائم رہے۔ تم اس کی معصومیت کا فائدہ نہ اٹھاؤ۔ میں اچھے سے جانتی ہوں تم اس کے شوہر ہو، اس پر حق رکھتے ہو، لیکن وہ ابھی معصوم ہے، اس سب کے لیے تیار نہیں ہے۔ تمہیں سب سے پہلے اس کا بھروسہ جیتنا ہوگا، اسے اعتماد میں لینا ہوگا، اس کا ڈر ختم کرنا ہوگا، اس سے دوستی کرنی ہوگی، میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں، ان کے حقوق کے بارے میں بتانا ہوگا۔ بیچ بیچ میں میں بھی اسے سمجھاتی رہوں گی۔ انشاءاللہ وہ بہت جلد سب سمجھ جائے گی۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا تم؟ نشیبہ بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ بے فکر رہیں آنٹی، میں آپ کی کہی گئی باتیں یاد بھی رکھوں گا اور ان پر عمل بھی کروں گا۔ آپ جیسا چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا۔ آلیان نے نشیبہ بیگم کو یقین دلایا۔ ہمیشہ خوش رہو میرے بچے۔ نشیبہ بیگم نے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا۔ اب جاؤ اور پیار سے ہینڈل کرنا ایزال کو۔ نشیبہ بیگم اسے ہدایات دیتی وہاں سے جا چکی تھی۔ ان کے جانے کے بعد آلیان بھی کمرے میں داخل ہوا تھا، جہاں پر وہ پری پہ کر گھونگھٹ اوڑھے کانپنے میں مصروف تھی۔ آلیان نے اس کو کانپتے دیکھ نفی میں سر ہلایا۔ اس نے جتنا سوچا تھا آگے کی منزل آسان ہے، وہ اتنی بھی آسان نہیں تھی۔ آلیان ایک نظر ایزال پر ڈال کر سیدھا کبرڈ کی طرف گیا اور وہاں سے اپنی مطلوبہ چیز نکالنے کے بعد اس سے کچھ فاصلے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ سویٹ گرل، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی میں تمہارے قریب آؤں گا، نہ ہی تمہیں ٹچ کروں گا۔ تم اس گھر میں، اس کمرے میں بالکل سیف ہو، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ اور ہاں، یہ لو یہ ڈنڈا، اگر میں تمہیں ٹچ کروں یا تمہارے قریب آؤں تو تم اس ڈنڈے سے میری پٹائی کرنا، بلکہ ہر اس مرد کی پٹائی کرنا جو تمہارے قریب آئے۔ آلیان نے ایک ڈنڈا اس کی طرف بڑھایا جسے وہ جلدی سے تھام گئی۔ اس کی حرکت پر آلیان کے انابی ہونٹوں تلے مسکراہٹ نے بکھیرا کیا۔ آلیان اکرم دنیا کا واحد انوکھا دلہا تھا جس نے اپنی دلہن کو منہ دکھائی میں ڈنڈا دیا تھا۔ اب تم ایسا کرو، یہ ڈریس چینج کر لو، بہت ہیوی ہے، تمہارے کپڑے تو ہیں نہیں، میں لینا بھول گیا۔ نشیبہ آنٹی بھی جلدی میں بس ایک ہی ڈریس لا پائی۔ تب تم میرا کوئی ڈریس پہن لو، صبح ہوتے ہی میں تمہاری بہت ساری شاپنگ کراؤں گا اور ضروریات کا دوسرا سامان بھی لے آؤں گا۔ آلیان کبرڈ کی طرف بڑھا اور وہاں سے اس کے لیے جو بھی مناسب ڈریس اسے ملا آلیان نے اسے نکال کر دیا۔ یہ پہن کر چینج کر کے سو جاؤ، کافی تھک گئی ہوگی، میں ادھر صوفے پر سو جاؤں گا، تم بیڈ پر سو جانا۔ آلیان اسے بتاتا اپنا ڈریس نکال کر جلدی سے چینج کرایا۔ اس کے چینج کر کے آنے کے بعد ایزال بھی ڈریس اٹھاتی واش روم میں گھس گئی۔ ایزال جب چینج کر کے واپس آئی تو اسے دیکھ کے آلیان کو ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گیا، کیونکہ وہ اس کے ڈریس میں کوئی بہت ہی خوبصورت سی کیوٹ سی کارٹون لگ رہی تھی۔ اس کا حسین سراپا آلیان کے جذبات کو بھڑکا رہا تھا۔
اس کا دل کر رہا تھا وہ ایک دفعہ اس موم کی گڑیا کو چھوئے، محسوس کرے، لیکن وہ یہ سب افورڈ بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس کے سراپے سے نظریں ہٹائے چپ چاپ جا کر صوفے پر لیٹ گیا۔ ایزال بھی خاموشی سے بیڈ پر جا کے ڈنڈا ہاتھوں میں پکڑ کر لیٹ گئی۔ ڈرپوک سا سویٹو۔ اس کے لیٹنے کے بعد آلیان نے اس کی طرف دیکھا۔ کشوا کی جب صبح آنکھ کھلی تو خود کو اون کے تنگ حصار میں پایا، لیکن جب نظر اپنے اور اون کے حلیے پر پڑی تو شرم سے لال ہو گئی، کیونکہ وہ اون کی شرٹ پہنے ہوئے تھی اور اون بغیر شرٹ کے لیٹا ہوا تھا۔ کشوا نے کسمسا کر جب اس کے حصار سے نکلنا چاہا تو وہ اس پر نیند میں ہی گھیرا مزید تنگ کر گیا۔ اون پلیز اٹھ جائیں، صبح ہو گئی ہے، مجھے فریش ہونے کے بعد ایزال کو دیکھنے بھی جانا ہے، پتہ نہیں وہ ٹھیک ہوگی بھی یا نہیں۔ کشوا کو کوئی بات بنتی نظر نہ آئی تو جلدی سے بہانہ بنایا۔ اون کی لمبی چوٹی جب تک تمہاری ایزال آلیان کے ساتھ ہے اسے کچھ نہیں ہوگا اور وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور بھلا صبح سویرے اٹھ کر نئے نویلے شوہر کو ایسے جگایا جاتا ہے؟ اون نے اس کے بہانے پر پانی پھیرتے اسے گھورا۔ اتنے پیار سے تو اٹھاتی ہوں، اور کیسے اٹھایا جاتا ہے؟ کشوا نے منہ بنایا۔ وہ کشوا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے اوپر گرا چکا تھا اور نرمی سے اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ گڈ مارننگ میری لمبی چوٹی۔ اون نے اس کی ناک دبائی۔ بدلے میں کشوا نے اسے گھوری سے نوازا۔ اب پتہ چل گیا کیسے اٹھاتے ہیں شوہر کو؟ اون پلیز چھوڑنا مجھے، کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ ساری رات بھی تنگ کرتے رہے ہیں۔ کشوا اسے رات والی ٹون میں واپس آتا دیکھ کر روحان سی ہوئی۔ ہاں، کتنی بڑی جھوٹی ہو تم، سونے میں نے نہیں دیا تھا یا تم نے؟ ساری رات میری شرٹ پہن کر سوتی رہی ہو اور اس اے سی کے نیچے میری کلفی جمتی رہی۔ اون نے سارا ملبہ اس پر ڈالا۔ اون کا الزام سن کر کشوا کا منہ پورے کا پورا کھل گیا۔ یہ لیں آپ اپنی۔ اس کی زبان اور چلتے چلتے ہاتھ رکے تھے جب اون پورے کا پورا اس کی طرف پلٹا تھا۔ رک کیوں گئی ہو؟ اتارو نا میری شرٹ۔ اون نے اپنے ہاتھ اس کی شرٹ کی طرف بڑھائے، لیکن وہ مضبوطی سے اپنی شرٹ پکڑ گئی۔ کمرے میں اون کا فلک شگاف کہکا گونجا۔ بہت بدتمیز ہو، دو نمبری بندر، ایسے نئی نویلی بیوی کو کون تنگ کرتا ہے؟ کشوا نے اس کے سینے پر مکوں کی برسات کی۔ اون نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، جس کے ہونٹ اون کے ہونٹوں سے ٹکرائے اور وہ بنا موقع ضائع کیے انہیں اپنی قید میں لے گیا۔ میری جان، تم اتنی پیاری کیوں ہو؟ میرا دل چاہتا ہے میں تمہیں ہر وقت ایسے ہی خود میں قید رکھوں، تم پر اپنی شدتیں لٹاؤں۔ اون نے اپنی ناک اس کی ناک کے ساتھ رب کی۔ اون پلیز تنگ نہ کرے، دیکھیں پہلے ہی کافی لیٹ ہو گئے ہیں ہم، باقی سب گھر والے کیا سوچیں گے؟ کشوا نے کندھوں سے سرکتے اپنی شرٹ پکڑی۔ کچھ نہیں سوچیں گے، یہی کہیں گے کتنا پیار کرتے ہیں دونوں ایک دوسرے سے۔ اور کشوا تو ہمارے اون پر مر مٹی ہے جو ابھی تک کمرے سے نہیں نکلی۔ اس نے ایک آنکھ دبائی۔ آپ کا نام اون نہیں افلاطون ہونا چاہیے۔ کشوا نے اس کے کندھے پر مکہ مارا۔ بڑی ظالم بیوی ہو، صبح صبح ہی شوہر کو مار رہی ہو۔ اون نے اپنا کندھا سہلایا۔ جب شوہر ٹھرکی ہو تو بیوی کو تو ظالم بننا ہی پڑتا ہے۔ کشوا نے جھک کر زور سے اس کے گال پر کاٹا۔ اون نے جلن کے مارے اپنی گردن پر ہاتھ رکھا اور جلدی سے سائڈ ٹیبل سے موبائل نکال کر اپنے گال کی طرف دیکھا جہاں پر نشان بن چکے تھے۔ جنگلی بلی، یہ کیا کیا؟ اب میں باہر سب کے سامنے کیسے جاؤں گا؟ اون نے صدمے سے اس کی طرف دیکھا۔ خود ہی تو ظالم بیوی کا خطاب دیا ہے، تو اب سہو۔ کشوا نے کندھے اچکائے۔ اون نے خطرناک تیور لیے کشوا کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنی گرفت میں لیتا، باہر سے اسے نشیبہ بیگم کی آواز سنائی دی۔ کشوا بیٹا، باہر تمہارے ڈریسز کے پیکٹس چھوڑ رہی ہوں، اٹھا لینا۔ جی ٹھیک ہے آنٹی۔ کشوا جلدی سے اٹھ کر بھاگی اور تھوڑا سا دروازہ کھول کر پیکٹس اٹھائے۔ ان میں سے ایک ریڈ فراک اٹھا کر واش روم میں گھس گئی، جبکہ اون بھی اٹھ کر کبرڈ میں سے اپنا ڈریس نکالنے لگا۔ رواحہ کے فریش ہو کر باہر آنے تک آریان بھی جاگ چکا تھا۔ ڈرائر سے اپنے بال خشک کرنے کے بعد انہیں کھلا چھوڑائی۔ ڈریسنگ ٹیبل سے لپسٹک اٹھا کر لگانے لگی۔ لپسٹک لگانے کے بعد وہ منہ کے پوز بناتی، یہ چیک کر رہی تھی کہ لپسٹک ٹھیک سے لگی ہے یا نہیں، لیکن اس کی یہ ادائیں آریان کی جان سولی پر لٹکائے ہوئی تھی۔ اس نے پرفیوم اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا، تبھی آریان اس کے پاس آتا، اس کا ہاتھ روک کر اسے اپنی باہوں میں لیتا، اس کی گیلی گردن پر اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ رواحہ کی سانسیں اس کے لمس سے ادھم مچانے لگی تھیں۔ اس کی بھاری ہوتی سانسوں کی آوازیں سنتے وہ پیچھے ہٹا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو جانے من، دل کر رہا ہے تمہیں کچا ہی چبا جاؤں۔
اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشتے آریان نے نرمی سے اس کے کان کی لو کو چومتے بھاری بوجھل لہجے میں سرگوشی کی. پتہ نہیں ٹھرک پن کی کلاسز لیتے ہیں آپ جو ہر وقت ٹھرک پن جھاڑتے رہتے ہیں. رواحہ نے اس کی پیٹ پر کوہنی ماری. ابھی ابھی جو تمہارے ہونٹوں کا رس پیا ہے اسے باہر نکالنے کا ارادہ ہے. وہ اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کر گیا. بدلے میں رواحہ نے اسے گھوری سے نوازا. اگر میرا میک اپ خراب ہوا تو میں آپ سے ٹھیک کرواؤں گی. اس دفعہ سوچ سمجھ کر میرے ہونٹوں پر ٹھرپن جھاڑیے گا. رواحہ نے اسے وارننگ دی. رواحہ کی وارننگ سنتے اس کا چھت پھاڑ کہکا کمرے میں گونجا. جاؤ، آریان شاہ نے تمہارے ہونٹوں کو بخشا. وہ احسان کرنے والے انداز میں بولا. ویسے تمہیں کسی میک اپ کی ضرورت نہیں ہے. میری قربت سے آئی تمہارے چہرے پر موجود لالی ہی تمہارے میک اپ کے لیے کافی ہے. وہ رواحہ کو کہتا اپنا ڈریس نکال کر خود بھی فریش ہونے چل دیا، جبکہ رواحہ خود کی پھیلی لپسٹک صاف کرنے لگی اور ساتھ ساتھ آریان کو کوسنے لگی. صبح آریان کی آنکھ کھلی تو وہ پری پیکر ابھی تک سو رہی تھی. ڈنڈا بھی اس کے پاس ہی پڑا ہوا تھا. کتنی معصوم ہو تم ایزال. جن لوگوں نے تمہاری معصومیت کو چھیننے کی کوشش کی انہیں چھوڑوں گا نہیں. آریان دل میں عہد کرتا اٹھا اور ایزال کے لیے کوئی ڈریس آرڈر کرنے کی نیت سے کمرے سے باہر نکلا. لیکن اسے دروازے پر ہی کافی سارے ڈریسز کے پیکٹس پڑے ہوئے نظر آئے. شاید نشیبہ آنٹی نے رکھے ہوں گے. آریان مسکراتے ہوئے وہ پیکٹس اٹھا کر اندر آ گیا. گولڈن میرون کلر کی کمبینیشن والی ایک پیاری سی فراک نکال کر اس نے ایزال کے لیے واش روم میں رکھی اور ضروریات کا سامان نکال کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا. ایک کام کرتا ہوں، پہلے خود فریش ہو جاتا ہوں پھر یہ رواحہ کو اٹھاتا ہوں. آریان کو لگا وہ تھوڑی دیر اور سو لے، اس لیے پہلے خود فریش ہونے چلا گیا. آریان فریش ہو کر باہر نکلا تو ایزال جاگ چکی تھی اور اب سہمی ہوئی نظروں سے کمرے کا معائنہ کرنے میں مصروف تھی. گڈ مارننگ. آریان نے ٹاول سے اپنے بال خشک کرتے ہوئے اسے مارننگ وش کی، لیکن وہ ہنوز کمرے کا جائزہ لینے میں مصروف رہی. میں نے تمہارا ڈریس واش روم میں رکھ دیا ہے، تم اٹھ کر فریش ہو جاؤ پھر ساتھ باہر چلتے ہیں. کشوا نہیں آئی ہم سے ملنے؟ کل سے اب تک یہ پہلا جملہ تھا جو اس ظالم حسینہ نے بولا تھا. وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہیں، شاید اس لیے نہیں آئی. تم فریش ہو جاؤ، میں تمہیں اس کے پاس لے چلتا ہوں. ہم بولتے نہیں ان سے، انہوں نے ہم سے جھوٹ بولا. وہ شادی کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گی، ہم ساتھ سوئیں گے، لیکن رات انہوں نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا. وہ ناراضگی کا اظہار بھی اتنے کیوٹ انداز میں کر رہی تھی کہ آریان اپنی ہنسی ضبط کرنے کے چکر میں سرخ ہو رہا تھا. ان کے شوہر نے نہیں آنے دیا ہوگا. وہ چاہتا تھا صبح صبح اس کا موڈ خراب نہ ہو. انہیں پھر بھی آنا چاہیے تھا. انہیں پتا ہے نا ہمیں کتنا ڈر لگتا ہے. اچھا جی، تو تمہیں کس سے ڈر لگتا ہے؟ آریان کو اس سے باتیں کرنے میں مزہ آ رہا تھا. ہمیں رات اکیلے سونے میں ڈر لگتا ہے، اس لیے رات ہمیں نیند بھی نہیں آئی، اس لیے تو ابھی تک سوتے رہے، ورنہ ہم صبح صبح اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. لیکن میں تو تھا تمہارے ساتھ کمرے میں، آریان نے اسے بتایا. آپ تو دور تھے نا، رات کو کوئی چھپکلی آ جاتی تو ہم کیا کرتے؟ یہ بتاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے تمہیں ڈنڈا دیا تو تھا، اسے چھپکلی کی پٹائی کر دیتی اگر آ جاتی تو. اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے آریان تڑپ ہی اٹھا تھا. ہم چھوٹے ہیں اور چھپکلی اتنی اونچی ہوتی ہے، ہم کیسے اسے مارتے؟ اچھا یہ بات ہے، اگر نیکسٹ ٹائم تمہیں کسی کو مارنا ہوگا نا تو تم مجھے بتانا، میں تمہیں گود میں اٹھا لوں گا، پھر تم بھی بڑی ہو جاؤ گی. آریان نے اس کا مسئلہ حل کیا. اب چلیں جلدی سے فریش ہو جائیں، نیچے سب ہمارا ویٹ کر رہے ہوں گے. آریان نے اس کا دھیان ان باتوں سے ہٹایا. آریان کی بات سنتی وہ ڈنڈا اٹھائے واش روم کی طرف چلی گئی، جبکہ آریان نے منہ کھولے اسے جاتے ہوئے دیکھا. اب واش روم میں ڈنڈے کا کیا کام؟ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو آریان کو اس پر سے نظریں ہٹانا مشکل ہوتا جا رہا تھا. وہ گولڈن میرون کلر کے کمبینیشن والے فراک میں آسمان سے اتری کوئی پری ہی لگ رہی تھی. اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر بالوں کو کنگا کیے کھلا چھوڑا اور پھر گلے میں دوپٹہ ڈالے وہ باہر جانے کو بالکل تیار تھی. میک اپ کے نام پر ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک لگا رکھی تھی. ماشاء اللہ، آریان نے اونچی آواز میں کہتے اسے اپنے ساتھ باہر چلنے کا اشارہ کیا. جو ہلکے ہلکے قدم لیتی اس کے پیچھے چلنے لگی. تینوں جوڑیاں فریش ہو کر باہر آئیں تو ان کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر نشیبہ بیگم نے ان کی ہزاروں بلائیں لے ڈالیں. آریان رواحہ کو وہیں چھوڑنے آگے آیا تھا اور نشیبہ بیگم کا ہاتھ تھام لیا. ایزال کشوا کے علاوہ باقی سب نے یہ منظر حیرت سے دیکھا.